बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुम्मा के दिन ये एक तस्बीह ज़रूर पढ़ना। अल्लाह बहुत खुश होता है, नसीब में दौलत ही दौलत लिख देता है। मोहतरम अजीज़ो, कायनात का ज़रा ज़रा इस अजीम खालिक की तस्बीह बयान कर रहा है, जिसकी कुदरत के सामने बड़े बड़े जाबरों के सर झुक जाते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, वो रब जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है, जब वो अपने किसी बंदे से खुश हो जाए तो फिर उसकी ज़िंदगी में किसी तंगी, किसी खौफ या किसी मारूमी की गुंजाइश कैसे बाकी रह सकती है। जब शहनशाह कायनात किसी पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे, तो क्या दुनिया की कोई ताकत उससे नाकाम कर सकती है? क्या उसके दुश्मन कभी उस पर गालिब आ सकते हैं? हरगिज नहीं। जब अल्लाह खुश होता है तो घर के झगड़े सुकून में बदल जाते हैं, रिज़्क़ की तंगी फराखी में तब्दील हो जाती है और नसीब के बंद ताले गैब से खुलने लगते हैं। आज हम उस खास दिन यानी जुम्मतुल मुबारक की बरकतों और इस तस्बीह का जिक्र करेंगे, जो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। जुम्मा का दिन महज एक दिन नहीं, बल्कि ये मोमिनों के लिए ईद का दिन और तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में उसके नाम से एक पूरी सूरत नाज़िल फरमाई। अल्लाह पाक फरमाता है कि ए ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। उस दिन की अजमत का ये आलम है कि कायनात का अहम तरीन वाक़या यानी क़यामत भी जुम्मा ही के दिन बर्पा होगी। ये वो दिन है जिसमें अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। जब हम इस मुबारक दिन में अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, तो गोया हम उस दिन के तकद्दुस का हक अदा कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन को इतनी अहमियत दी कि इस दिन के आमाल को मखसूस फरमाया। आप जुम्मा के दिन गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते और बेहतरीन लिबास ज़ेब तन फरमाते। ये वो तारीख है जो हमें बताती है कि अल्लाह के सामने हाजिर होने के लिए खुद को ज़ाहिर और बातिन दोनों लिहाज से पाक करना कितना ज़रूरी है। जब एक बंदा जुम्मा के दिन पाक साफ होकर अल्लाह के जिक्र की तरफ निकलता है, तो उसके हर कदम पर नेकियों का सवाब मिलता है। हदीस नबवी है, जो शख्स जुम्मा के दिन गुस्ल करे, फिर अव्वल वक्त मस्जिद जाए, इमाम के करीब बैठे और गौर से खुतबा सुने, तो उसके लिए हर कदम के बदले 1 साल के रोज़ों और 1 साल की नमाजों का सवाब लिखा जाता है। ज़रा सोचें, क्या इससे बढ़कर कोई दौलत हो सकती है जो 1 साल की इबादत के बराबर हो? मोहतरम अजीज़ो, नफ्सियाती तौर पर इंसान उस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है जब उसे ये महसूस हो कि वो अकेला है। लेकिन जुम्मा का इज्तिमा हमें ये पैगाम देता है कि हम अकेले नहीं, हम उस रब की उम्मत है जो जोड़ने वाला है। जब हम सब मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, तो हमारे दिलों से दुनियावी खौफ निकल जाता है। अल्लाह की खुशनुदी ही वो कलीद है जो रिज़्क़ के बंद दरवाजे खोलती है। जब अल्लाह खुश होता है तो वह रिज़्क़ के ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जहाँ इंसान का वहम व गुमान भी नहीं पहुँचता। बरकत का ताल्लुक गिनती से नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल से है। वही फजल जो थोड़े माल को भी नस्लों के लिए काफ़ी कर देता है। आज हम जिस तस्बीह का जिक्र वीडियो में करेंगे, वो दरअसल अल्लाह को मनाने का एक ऐसा आजमूदा नुस्खा है जिसे अपनाकर आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगे। जुम्मा के दिन की एक बहुत बड़ी खसूसियत सात कबूलियत है, यानी वो घड़ी जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी है जो मुसलमान बंदा उसे पा ले और अल्लाह से खैर का सवाल करे तो अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाता है। उलमा करम फरमाते हैं ये घड़ी असर से मगरिब के दरमियान की घड़ी होती है। उस वक्त में की जाने वाली तस्बीह और दुआ सीधी अर्श तक पहुंचती है। जब आप उस वक्त में अपने नसीब की बेहतरी, रिज़्क़ की वसअत और घर के सुकून के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने वाला इंसान कभी किसी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जिसका रब असरा राजी हो गया, गोया उसे कायनात की हर नेमत मिल गई। मोहतरम अजीज़ों, हमें यह समझना होगा कि दुनिया की भाग दौड़ में हमने असल सुकून को कहीं पीछे छोड़ दिया। हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि दौलत देने वाला अल्लाह है। अगर हम उससे खुश कर लेंगे तो दौलत हमारे पीछे भागेगी। जुम्मा के दिन के आमाल, दरूद पाक की कसरत और ख़ास तस्बीह का विर्द आपकी ज़िंदगी से अंधेरे ख़त्म कर देगा। अल्लाह की बड़ाई इसमें है
کہ وہ गुनहगारों को भी पुकारता है कि आओ मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो में हम जिस खास तस्बीह का जिक्र करेंगे वो आपके ईमान को ऐसी जिला बख्शेगी कि आप खुद अपनी आंखों से मोहज़ात होते हुए देखेंगे। आगे चलकर हम उन मखसूस अमाल का भी जिक्र करेंगे जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन के लिए हमें सिखाए हैं। नादरीन, याद रखिए, अल्लाह के जिक्र से सिर्फ दुनियावी मसाइल ही हल नहीं होते, बल्कि ये आपके बातिन की सफाई भी करता है। जब इंसान का अंदर रोशन होता है तो उसके बाहर की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत हो जाती है। अल्लाह की खुशनुदी का वो सफ़र जो हम आज शुरू कर रहे हैं, आपके नसीब में वो दौलत लिख देगा जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, यानी किनात, इज़्ज़त और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत। जुड़े रहिए इस रूहानी पैगाम के साथ, क्योंकि जुम्मा की इस मुबारक दिन का हर लम्हा आपकी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। तो मोहतरम अजीज़ों, जुम्मतुल मुबारक की अज़मतों का ये सिलसिला इस कदर वसी है कि जितना हम उसमें गौताज़ान होते हैं उतने नए रूहानी मोती हमें नसीब होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को मोमिन के लिए एक ऐसी पनाहगाह बनाया जहाँ वो हफ्ते भर की थकान, गुनाहों की आलूदगी और दुनियावी फिक्रों को धोकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकता है। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह बहुत खुश होता है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह की रहमत अपने बंदे को ढांपने के लिए बेकरार होती है। ज़रा सोचें कि वो मालिक जिसके पास खजानों की कोई कमी नहीं, जब वो अपने बंदे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और खुश होता है तो फिर इस बंदे की तकदीर में महरूमी का कोई हर्फ बाकी नहीं रहता। जुम्मा के दिन की खास सुन्नत और अमल जिस पर हमारे नबी ने बहुत जोर दिया वो सूरत कहफ की तिलावत है। ये वो नूर है जो इंसान के एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक के रास्ते को रोशन कर देता है। हदीस में अरशाद है कि जिसने जुम्मा के दिन सूरत कहफ पढ़ी उसके लिए उसके कदमों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक एक नूर ज़ाहिर होगा जो क़यामत के दिन उसके लिए चमक रहा होगा। ये नूर दरअसल वो गैबी रहनुमाई है जो आपको दुनिया के फितनों से बचाती है। आज के दौर में जहां इंसान कदम कदम पर धोखे और मादी फरेब का शिकार है, वहां ये तिलावत आपके जहन को वो सुकून और बसीरत अता करती है जिससे आप सही और गलत में तमीज़ कर सकेंगे और अपने माली और समाजी मामलात को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। नफसियाती तौर पर इंसान को जब ये यकीन होता है कि कोई बड़ी ताकत उसकी पुष्ट पर है तो उसका एतमाद कई गुना बढ़ जाता है। जुम्मा के दिन की इबादत और तस्बीहात आपके अंदर यही एतमाद पैदा करती हैं कि जब आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो आपका ताल्लुक उस हस्ती से जुड़ जाता है जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजी गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जुम्मा के दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है जब आपका नाम बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाता है तो आपकी ज़िंदगी में वो बरकतें शामिल हो जाती हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये दरूद ही वो वसीला है जो आपकी दुआओं को कबूलियत का रंग देता है और आपके नसीब में वो दौलत लिख देता है जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, समाजी मसाइल का हल भी जुम्मा के दिन उन मुबारक लम्हात में पोशीदा है। अक्सर घरों में लड़ाई झगड़ों की वजह से रिज़्क़ की बेबरकती या ज़हनी तनाव होता है। जब हम जुम्मा के दिन अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और उसकी तस्बीह पढ़ते हैं तो हमारे घरों से वो शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं जो नफ़रतें पैदा करते हैं। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का मतलब ही ये है कि आपके इर्द गिर्द की फ़िज़ाएँ पुरअमन हैं हो जाएं। जब आपका रब आपसे राज़ी होता है तो वो लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त डाल देता है। ये वो समाजी दौलत है जिसे ख़रीदने के लिए लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लुटा देते हैं, मगर ये मिलती सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र से है। जुम्मा के दिन के मुस्तनद अमाल में से एक अहम तरीन अमल खामोशी से खुतबा सुनना है। यह अमल इंसान को नज़्म व ज़ब्त और अदब सिखाता है। अल्लाह वालों का कहना है कि जिसने जुम्मा के दिन का अदब किया, अल्लाह ने उसके बाकी दिनों को संवार दिया। जब आप खामोशी से अल्लाह की बातें सुनते हैं तो आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो जाता है। ये वो लम्हात होते हैं जब आसमान से बरकतों के फैसले हो रहे होते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है और बेहिसाब रिज़्क़ के लिए बेहिसाब यकीन की ज़रूरत होती है। जुम्मा का दिन उस यकीन को ताज़ा करने का दिन है।
تو میرے محترم عزیزو، اگر آج آپ پریشان ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہیں، یا کسی لا علاج بیماری نے آپ کو گھیر رکھا ہے، تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ بہت بڑا ہے اور اس کی رحمت آپ کے ہر درد کی دوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس تسبیح کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ان تمام مسائل کا واحد حل ثابت ہوگی۔ یہ وہ تسبیح ہے جو عرش کے پائے ہلا دیتی ہے اور اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ وہ اس کے پڑھنے والے کے نصیب میں دولت، عزت اور سکون کی فراوانی کر دیتا ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس ہمارے مانگنے کے انداز میں وہ تڑپ ہونی چاہیے جو اللہ کو پگھلا دے۔ آنے والے ویڈیو میں ہم اس خاص تسبیح کے الفاظ اور اس سے پڑھنے کا وہ مخصوص طریقہ آپ کو بتائیں گے جو ہمارے اسلاف کا معمول رہا۔ یہ وہ قیمتی موتی ہے جو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس ویڈیو تک پہنچایا تاکہ آپ بھی ان برکتوں سے اپنا حصہ سمیٹ سکیں۔ جڑے رہیے، کیونکہ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے اور آپ کے نصیب میں وہ سب کچھ لکھا جانے والا ہے جس کا آپ نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے۔ تو محترم ناظرین، اللہ پاک ہمیں جمعہ کے دن کے انوار سے مالا مال فرمائے اور ہماری نسلوں کو دین اور دنیا کی سرخ روئی عطا فرمائے۔ تو محترم عزیز، ذکر الہی وہ نور ہے جو روح کو زندگی بخشتا ہے، اور درود پاک وہ خوشبو ہے جو انسان کے مقدر کو مہکا دیتی ہے۔ جب ہم جمعہ کے دن کی بات کرتے ہیں تو اس دن کی سب سے بڑی زینت اور سب سے افضل ترین عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں خود ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ ذرا غور کیجئے، یہ وہ واحد عمل ہے جس میں خالق کائنات خود شامل ہے اور فرشتوں کو بھی اس کا حکم دے رہا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کی اس عمل کا حصہ بن جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت باقی تمام دنوں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو محترم عزیزو، ذرا تصور کیجئے کہ جب آپ کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آپ کا نام آپ کے والد کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیا اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کا تذکرہ وہاں ہو رہا ہو جہاں سے پوری کائنات کو رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے کا نام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لیتا ہے، وہ اس بندے پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نفسانی طور پر درود پاک انسان کے دل سے غم، فکر اور پریشانی کے بوجھ کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تب تو تمہارے تمام غموں کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا۔ آج ہم نفسیاتی الجھنوں کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم نے درود کے اس مضبوط سہارے کو چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو آپ کے اعصاب کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ درود پاک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتے ہیں، اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور آپ کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ سماجی مسائل اور رزق کی تنگی کا حل بھی درود پاک میں پوشیدہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں یا نصیب کے دروازے نہیں کھلے۔ تو محترم عزیزو، درود پاک وہ کنجی ہے جو ہر بند تالے کو کھول دیتی ہے۔ جمعہ کے دن جب آپ درود کی تسبیح اٹھاتے ہیں تو غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اسے دنیا میں بھی وقار عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا۔ اللہ کی بڑائی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ حسین سنگم آپ کی زندگی کے نصیب کو دولت لازوال سے بھر دے گا۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے
کہ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ میرے حبیب کا راستہ اختیار کرے، اور درود پاک وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی خوشنودی تک لے جاتا ہے۔ جب آپ جمعہ کی صبح سے لے کر مغرب تک اپنی زبان کو درود سے تر رکھتے ہیں تو آپ کی ہر دعا میں ایک ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رد نہیں کی جاتی۔ یہ وہ روحانی ہتھیار ہے جو آپ کو حاسدوں کے حسد، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائے خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کے حق میں فرشتے دعا کریں بھلا اس کا نصیب کیسے بند رہ سکتا ہے؟ تو محترم عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا۔ ہم نے دنیاوی نفع نقصان کے بہت حساب لگا لیے، اب اس تجارت کی طرف آئے جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن درود کے نذرانے پیش کرنے کا دن ہے۔ اس دن کی ہر گھڑی بہت ہی قیمتی گھڑی ہوتی ہے اور اس کا ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بہت خوش ہو جائے اور آپ کے نصیب میں دولت ایمان اور دولت دنیا دونوں لکھ دے تو درود پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ آؤ اور اپنی جھولیاں بھر لو۔ اب ہم اس ویڈیو میں اس خاص تسبیح کا ذکر کریں گے جو جمعہ کے دن کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ ذکر آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، آپ کے گھروں میں وہ خوشحالی لائے گا جس کا ذکر ہم نے انٹرو میں کیا۔ اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی وہ اصل اساس ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کرے گا۔ جڑے رہیے اس پاکیزہ سفر کے ساتھ، کیونکہ ابھی وہ خاص راز آپ کے سامنے آنا باقی ہے جو آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ بننے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جہاں سے اس خاص عمل کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے جو آپ کے نصیب کو بدلنے والی ہے۔ جمعہ کے دن کی عظمت اور اس کے فضائل اس قدر وسیع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اس چوتھے صفحے میں ہم جس مبارک ذکر اور تسبیح کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کا وہ نچوڑ ہے جسے پڑھ کر عرش کے فرشتے بھی جھوم اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے ذکر کرنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب کائنات کا مالک کسی بندے کو یاد کرنا شروع کر دے تو دنیا کی کوئی تنگی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ جمعہ کے دن کے لیے خاص تسبیح کا انتخاب۔ اس ویڈیو میں جس تسبیح کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ کلمات تمجید یعنی تیسرا کلمہ اور اس کے ساتھ استغفار کی آمیزش ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ جمعہ کے دن اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو آپ گویا اللہ کی پاکی، اس کا شکر، اس کی توحید اور اس کی بڑائی کا بیک وقت اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ کے دنیاوی باتوں سے کٹ کر ذکر الہی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن کا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ اس میں اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ تصویر اسے لمحہ قبولیت کو پانے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ تو محترم عزیزو، ذکر الہی کے فضائل بیان کرتے ہوئے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میں تمہارے بہترین اعمال کے بارے میں نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، سونا چاندی خیرات کرنے اور میدان جہاد میں جان پیش کرنے سے بھی بڑھ کر جس چیز کو قرار دیا گیا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب آپ جمعہ کے دن اپنی زبان کو اس تسبیح سے تر رکھتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جن کا شمار انسان کے بس میں نہیں۔ نفسیاتی طور پر انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کے اندر کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، انگزائٹی اور نفسیاتی بوجھ کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ کا دل یہ مان لیتا ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، تو پھر وہ میری زندگی میں
کوئی عیب یا کمی کیسے رہنے دے گا؟ جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کی توجہ معرومی سے ہٹ کر نعمتوں پر آ جاتی ہے، اور شکر گزاری انسان کے دماغ کو سکون فراہم کرتی ہے۔ جمعہ کا دن ان تمام روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ والوں کا قول ہے کہ ذکر دل کا سکون ہے اور نماز روح کی غذا۔ جمعہ کے حوالے سے اسلاف کے اقوال پر نظر ڈالیں تو حضرت امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہفتے بھر کے اعمال کا میزان ہے۔ جس کا جمعہ سلامت رہا اس کا پورا ہفتہ سلامت رہا۔ اس لیے اس دن کی تسبیح ایک وظیفہ نہیں بلکہ پورے ہفتے کی برکتوں کا بیم ہے۔ اللہ پاک اپنے ذکر کرنے والے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں میں اس کا فخر سے تذکرہ کرتا ہے۔ جب اللہ خوش ہو جائے تو نصیب کے وہ دروازے بھی کھول جاتے ہیں جن کی کنجی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ دنیا تو ایک حقیر چیز ہے۔ اللہ اپنے ذکر کرنے والوں کو وہ سکون قلب عطا کرتا ہے جو بادشاہوں کو بھی میسر نہیں۔ تو محترم عزیزو، سماجی مسائل کا حل بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے اخلاق میں نرمی آتی ہے، اس کے چہرے پر نور آتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ مقناطیسی تاثیر ہے جو صرف ذکر الہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں اور رزق میں ایسی برکت ہے کہ آپ سنبھال بھی نہ سکیں تو جمعہ کا دن اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اپنے گھروں کو مردہ ہونے سے بچائیں اور انہیں ذکر کے نور سے زندہ کریں۔ اب ہم اس ویڈیو میں اس تسبیح کو پڑھنے کا وہ خاص وقت، تعداد اور طریقہ بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب لانے والا ہے، وہ عمل جو آپ کے نصیب میں دولت، عزت اور سکون لکھ دے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پورے یقین اور محبت کے ساتھ اس در پر دستک دیں جو کبھی اپنے وسائل کو خالی نہیں موڑتا۔ جڑے رہیے کیونکہ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور اثر انگیز حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو وہ کنجی ملے گی جس سے آپ کے نصیب کے بند تالے کھلیں گے۔ تو محترم عزیزو، اب ہم اس مبارک گھڑی اور اس خاص مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم اس عمل کی تفصیل بیان کریں گے جو آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جمعہ کا پورا دن اور اس کی پوری رات اللہ کی رحمتوں کا ایک ایسا سمندر ہے جس میں ہر لمحہ فضل الہی کی لہریں ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہیں۔ یہ وہ خاص وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور چاہتا ہے کہ کوئی اس سے مانگنے والا ہو تاکہ وہ اس سے عطا کرے۔ آج کا یہ وظیفہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا وہ مستند ذریعہ ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں تذکرہ کیا تھا۔ اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور نصیب میں دولت ہی دولت لکھ دیتا ہے۔ جب خالق کائنات آپ سے خوش ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی مادی طاقت آپ کو محروم نہیں رکھ سکتی۔ اس عمل کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس نماز سے بھی آپ فارغ ہوں وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن درود پاک کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ براہ راست بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ یہ 7 بار درود پاک پڑھنا آپ کی دعا کے لیے ایک ایسا پروانہ ہے جو اسے آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد درود پاک کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے یا صرف استغفر اللہ پڑھیں۔ تو محترم عزیزو، استغفار وہ عمل ہے جو انسان کے گناہوں کے پردے چاک کر دیتا ہے اور رزق کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار دراصل اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے اور اللہ کو بندے کی عاجزی بہت پسند ہے۔ استغفار کے بعد اب آپ نے اس تسبیح کا ورد کرنا ہے جس کا ذکر ہم نے انٹرو میں کیا تھا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ نہایت توجہ
اور محبت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جن سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب الحمدللہ کہتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے توحید کا اقرار ہوتا ہے، اور اللہ اکبر سے اللہ کی بڑائی کا۔ یہ چاروں کلمات مل کر عرش الہی پر ایک ایسی لرزش پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنے بندے کے نصیب میں وہ سب کچھ لکھ دیتا ہے جس کی اسے تمنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں۔ تو محترم عزیزو، اب وقت ہے جب آپ نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک تو ہر وقت دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے نواز دوں۔ اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، کمی ہمارے مانگنے میں ہے اور ہمارے یقین میں ہے۔ جب اللہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ صرف ضرورتیں پوری نہیں کرتا، بلکہ وہ بے حساب دیتا ہے۔ وہ نصیب میں ایسی دولت لکھ دیتا ہے جو صرف پیسوں کی صورت میں نہیں، بلکہ سکون، عزت اور برکت کی صورت میں آپ کے گھر کو بھر دیتی ہے۔ نفسیاتی طور پر جب انسان اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، تو اس کے اندر کی تمام پریشانیاں اور خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بڑائی کا احساس ہی انسان کو دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ سماجی طور پر جب آپ کے رزق میں برکت آتی ہے تو آپ کے بہت سے الجھے ہوئے معاملات خود بخود سلجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کی خوشنودی ہی وہ خزانہ ہے جس کے ملنے کے بعد کسی اور چیز کی ہوس باقی نہیں رہتی۔ یہ مختصر سا عمل آپ کے پورے ہفتے کی برکت کا ضامن بن سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے پورے خلوص اور نیت کی پابندی کے ساتھ کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ کریں۔ آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایک عظیم انقلاب لانے والا ہے۔ تسلی رکھیے، اللہ کی ذات سے مایوس ہونا مومن کا شیوا نہیں۔ وہ رب جس نے اندھیری راتوں میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی کو رزق دیا ہے، وہ آپ کو کیسے بھول سکتا ہے؟ بس اپنے مانگنے کے انداز کو بدلیں، اپنے یقین کو پختہ کریں اور اللہ کی اس تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ کائنات کو اس کا بنا دیتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے دلوں میں اللہ کی محبت کی ایک نئی شمع روشن کرے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کے نصیب روشن فرمائے، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں اپنی دائمی خوشنودی نصیب فرمائے۔ اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔